बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और पाकिस्तानी तारीख का एक मुश्किल तरीन साल 2023 अपने अख्ताम को पहुंचा। 2024 का सूरज तुलू हो चुका है। नया साल है, नया दिन है, लेकिन बातें वही पुरानी हैं और अच्छी खबरों से ज़्यादा बुरी खबरें हैं। लेकिन एक अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पहले दिन ही फ्लाई किया है, अप किया है और स्टॉक मार्केट बढ़ गई है। 1500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हो चुका है और मार्केट जो है वो 65,000 की नफसियाती हद अबूर कर चुकी है। तो ये खबर तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों और बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव खबर है। लेकिन इसके साथ दूसरी कुछ और खबरें, तो ये थी कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन हुकूमत आवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी करके नए साल का कोई तोहफा नहीं दे सकी। पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई थी और सादगी से न्यू ईयर नाइट मनाने का फैसला किया गया था। लेकिन इसके बावजूद बहुत से शहरों में न्यू ईयर नाइट मनाई गई, हंगामे बरपा हुए, सियासी नारे लगाए गए, सियासी इज्तिमात हुए। न्यू ईयर नाइट किसी न किसी तरह गुजर गई, दुनिया भर में किसी और तरीके से, पाकिस्तान में किसी और तरीके से और फ़लस्तीन में किसी और तरह से ये न्यू ईयर नाइट गुजरी है। फ़लस्तीन में यहूदियों ने एक बार फिर फ़लस्तीन के निहत्थे अवाम पर बमबारी करके उनके ऊपर गोला बारूद बरसा कर अपनी न्यू ईयर नाइट मनाई। इसके अलावा यमन के हौसियों पर अमेरिका ने बाकायदा हमला कर दिया और 10 हौसी मार दिए, तो अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है। तो ये कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है और 2024 का पहला दिन है और सवाल वही है कि क्या इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे। जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह की फ़ज़ा बनती जा रही है या बनाई जा रही है, वो इलेक्शन के ख़िलाफ़ पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिससे इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर हालात इसी किस्म के रहे तो क्या ये इलेक्शन हो पाएगा, और अगर इलेक्शन हो गया तो क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा या यही रोना धोना जारी रहेगा। ये बड़े अहम सवाल है जो नया साल नए सवालों के साथ आया है। पीटीआई के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत पर गद्दारी का इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अमेरिका में जो पीटीआई के चैप्टर से उनको इमरान खान का ये पैगाम पहुंचाया था कि आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका के दौरान कोई मुजाहरा, कोई एहतजाज न किया जाए। तो अब इल्ज़ाम उन पे ये है कि इमरान खान ने उनसे कोई ऐसी बात की नहीं। तो खान साहब ने अपने इस बयान से यू टर्न ले लिया है या शेर अब्दुल मरवत पर कोई इल्ज़ाम जो है वो उनके हासिदीन लगा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अमेरिका में बैठे हुए यूट्यूबर्स और अमेरिका में जो पीटीआई के लोग हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें शेर अब्दुल मरवत ने रोका था। उनका भी जवाब है, वो आपको बताएंगे। अब जमशेद दस्ती की एक वीडियो सामने आई और उस वीडियो को अगर आप सुने तो बड़ी हौलनाक है, जिसमें वो जो वाक़या बयान कर रहे हैं वो वाक़या बड़ा ही खौफनाक है। उसके ऊपर बात करेंगे। जमशेद दस्ती खुद एक मुतनाज़ा शख्सियत है, लेकिन वो इस इलेक्शन के मौके पर जो कहानी सामने लेकर आए हैं वो सच्ची है या झूठी है, मगर वो अपनी जगह पर माने रखती है। इसके अलावा मैं हुर्रम लतीफ़ खोसा हूँ, आप मुझे जानते नहीं। ये धमकियाँ देने वाले लतीफ़ खोसा के साहबजादे खुर्रम लतीफ़ ने कल रात मजंग थाने के फर्श पर गुजारी है। उन्हें पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं कोई माजा ताजा नहीं हूँ कि मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी, लेकिन पुलिस आखिर पुलिस है और लाहौर पुलिस तो लाहौर पुलिस है, जिसने कल खुर्रम लतीफ़ खोसा को न्यू ईयर नाइट से चंद घंटे पहले उठाया और उठा के मुजंग थाने की हवालात में बंद कर दिया। उनका जो मामला है वो आपको पता, उनकी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें उन्होंने अपने दफ्तर के सामने चंद पुलिस एहलकारों को देखकर वो जिस तरह अचानक लीडर बन गए और जज्बात में आ गए और जिस तरह उन्होंने पुलिस को धमकियां दी और उन्होंने बताया कि तुम्हारी क्या औकात है कि मेरे दफ्तर के सामने आके खड़े हो जाओ। मैं वकील हूँ और मैं वकील भी नहीं हूँ, बल्कि मैं लतीफ़ खोसा साहब का बेटा हूँ और लतीफ़ खोसा जो है वो कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है। मैं बर्दाश्त किया, अगले दिन मेरी मिसिस को गिरफ्तार किया, मेरी हद खत्म होगी बर्दाश्त की। मैंने मरना भी पिया ना तो मैं तुहानू दस देंगा, साडे वालों नहीं। जाओ यार जाओ, आए बदमाश, इधर से चले जाए, आप चले जाए, खड़े ही नहीं हो सकते, आप यहाँ से चले जाए, आप मेहरबानी करें, आप चले जाए उधर। अगर आप यहाँ खड़े होंगे और थोड़ी देर के बाद नेशनल मीडिया आएगा,
یہاں انٹرنیشنل میڈیا آئے گا, میں BBC CNN پہ یہ بات کروں گا. مجھے ان کا چلائیں جی, یہ بدماشی کر رہے ہیں دفتر کے باہر کھڑے ہو کے. میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں. یہ بھائی میرے بھائی میرے, یہ کو پنڈ نہیں ہے, یہ لاہور ہے. اور میرا نام خرم لطیف کھوسا ہے. میں نتھو ایسٹ خیر نہیں ہوں کہ آپ اٹھا کے لے جائیں گے. میں برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا. ہمارے ٹنل روڈ کے اوپر یعنی یہ آپ ایک سیکنڈ کس لیے بھائی میرے, آپ فون سن لیجئے نا, آپ جا کے سنیے آرام سے, آپ یہاں سے چلے جائیے. ان کی ایک دو نہیں کئی ویڈیوز ہیں جس میں وہ بہت ہی زیادہ ووکل اور بہت ہی زیادہ مشتعل دکھائی دیتے ہیں. ویسے تو میں خرم لطیف کھوسا صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, بڑے ہی سویٹ آدمی رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب سے انہوں نے PTI جوائن کر لی ہے, اس کے علاوہ ان کی اہلیہ کو بھی گرفتاری کے عمل سے گزرنا پڑا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے چڑچڑے ہو گئے ہیں یا فرسٹریٹ ہو گئے. تو اسی عالم میں انہوں نے جو پولیس کو دھمکیاں دی, اور وہ رویہ قطعی طور پر مناسب رویہ نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا ویڈیو میں وہ نہیں ہے, لیکن جو FIR ہے اس میں بہت کچھ ہے. FIR میں کار سرکار میں مداخلت ہے, FIR میں پولیس کو دھمکیاں دینا ہے, FIR میں پولیس کے افسران کی وردیوں پر ہاتھ ڈالنا ہے, ان سے وائرلیس سیٹ چھیننا ہے. تو جو FIR کٹی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے, اور ان کے ساتھ کئی نامعلوم افراد ہیں. تو کئی لوگ جو ہے وہ یعنی دھر لیے جائیں گے. تو ان کو بہرحال پولیس نے اٹھا کر اپنی طاقت مائٹ شو کر دی, اور یہ بتا دیا کہ پولیس یا سرکار یا ریاست اس وقت کسی کو ٹالریٹ کرنے پہ آمادہ نہیں ہے, خواہ وہ کوئی بھی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو. اور خرم لطیف کھوسا, جن کے والد لطیف کھوسا بار کی سیاست میں بڑے ایکٹیو ہیں, اور وہ پیپلز لائر فورم کو بھی ہیڈ کرتے رہے بڑا عرصہ. وہ یعنی ایک قسم کے سمجھ لے وہ وکیل لیڈر ہے. تو وہ وکیلوں کے لیڈر ہیں, اور ان کی ظاہر بہت بڑی فالوئنگ ہے, اور اس بات کا خدشہ پولیس کو ہوگا, اندازہ بھی ہوگا کہ خرم لطیف کھوسا کو پکڑنے کی صورت میں وکلا کیا ریئیکشن دے سکتے ہیں. لیکن وکیل نے اپنی پئی ہوئی ہے. وکیل سارے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور الیکشن بھی اب بار کا نہیں ہے, الیکشن ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے, جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. آج ان کی اپیلوں کا دن ہے, اور یہ 3 جنوری تک معاملہ جاری رہا. تو آج سے پاکستان بھر کے جو وکیل ہیں اور جو وہ لوگ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ اپیلوں میں جا رہے ہیں. تو اس لیے خرم لطیف کھوسا کی گرفتاری پر ریئیکشن ذرا دیر سے آئے گا, یا ہو سکتا ہے آج ان کی ضمانت بھی ہو جائے. تو ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور وہ ہے کہ PTI کے جو دعوے تھے کہ 3000 سے زائد لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں, وہ بات بھی جھوٹ نکلی ہے. PTI ہو اور جھوٹ نہ بولے کسی معاملے پہ, یہ تو صفحہ یعنی پھاڑ ہی دینا چاہیے. بہت ہی مشکل ہوگی ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ ان کی کس بات پر اعتبار کریں, کس پر نہ کریں. سچ پر تو اعتبار کیا جا سکتا ہے, لیکن جب اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہوں تو پھر کچھ سچ جو ہے وہ انہی جھوٹوں میں انہی کتاروں میں لگ جاتے ہیں, ان پر بھی جھوٹ ہونے کا گمان ہوتا ہے. تو اسی طرح کے کئی سچ نہیں مانے جا سکتے. جمشید دستی کی ایک سٹوری جو میں نے آپ کو بتائی ہے, وہ بھی ماننے کو جی نہیں چاہتا, اور نہ ہی ان کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے کہا ہے وہ چونکہ ان کے ساتھ بیتی ہے یا نہیں بیتی, انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی ہے. وہ پاکستان کی سیاست میں تھوڑا بہت اپنا ایک نام رکھتے ہیں, ایک غریب سیاستدان کے طور پہ. ان کا موقف یہ کہ ان کے گھر پہ رات کو پولیس نے چھاپا مارا, CTD کے لوگوں نے ان کی اہلیہ سے بدتمیزی کی, بلکہ ان کو وہی جو عمران خان کا ایک فین فالوئنگ کا وتیرہ ہے کہ ننگا کر کے مارا. تو ننگا پہلے کرتے ہیں, بعد میں کچھ اور یعنی الزام ہوتا ہے. تو اس کا بھی الزام یہی ہے. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں تو صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں, میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. آج خفیہ ایجنسیاں اور CTD کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں.
اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بےغیرتی کا مظاہرہ کیا ہے. میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دی، میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جرمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا. موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے، 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے یکمال بنایا. آج دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آج یہ ابھی بغیرتی پہ آ گئے، انتہا پہ آ گئے. چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا. لوگوں آ جاؤ، کچھ نہیں بچ رہا، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دیں، گولیاں مار دیں. میں ان بےغیرتوں کا، ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں اسے عزت جو ہے نا کہ گئی ہیں، گھر کی ہیں اور چار دیواری گئی ہے. میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے، الیکشن تو تباہ ہو، الیکشن تو غرق ہو چکا ہے، الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ چڑھ چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے، بدماشی کی. اب ہمارے گھر رشتے محفوظ نہیں ہے. خدا کے ہمیں گولی مار دو چیف جسٹس صاحب، آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے. میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والے شخص میرے ساتھ میرے اتنی ظلم کرے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کافر شخص ہو، مسلمان نہ ہو، وہ بغیرت ہو. کوئی ایسی چیز کبھی سوچی اس ملک کے بارے میں؟ میرا جینا مرنا یہ پاکستان ہے، مگر میں اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بغیرتی کیا. اور میرے دوستوں عزیزوں، آ جاؤ ورنہ کل میں صبح بیٹھتا ہوں پھر مجھے مارے، مجھے دل کو مارے، دل کی طریقے میں گولیاں مارے، میں مرنے کو تیار ہوں. ان بغیرت، ان حرام زادوں میں، ان میں غیرت نہیں ہے. یہ کنجر ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، یہ بغیرت ہے، یہ درندے ہیں، یہ درندوں سے بدتر ہے، یہ بھیڑی ہے، یہ بھیڑیوں سے بدتر ہے، یہ نوچری ہے. انہوں نے اتنا آ کے ہمارے بچوں عورتوں کو ننگا کرے اور یہ اتنا ظلم کرے، بغیرتی کرے. اور سے کہا چیف جسٹس صاحب میں مرنا چاہتا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. تو سوال یہ کہ چھاپا تو جمشید دستی کی گرفتاری کے لیے مارا جاتا ہے. جمشید دستی اتنا غیرت مند ہے تو جا کے گرفتاری دے دے. کوئی پھانسی تو کسی کو نہیں لگا رہا. ابھی تک کسی بھی شخص کو کسی نے کوئی سزا نہیں دی 9 مئی کے حوالے سے. تو جمشید دستی بھی اگر گرفتار ہو جاتا ہے، جو کہ 9 مئی میں نہیں ہے، کسی اور مقدمے میں ہوگا، تو کسی نے اس کو پھانسی تو نہیں دے دینی. اور اس سے پہلے وہ 36 دفعہ گرفتاری دے چکا ہے اور 36 ڈرامے کر چکا ہے. تو اب اس کو ایسا کیا اس نے کوئی کارنامہ کر دیا، وہ لنگی بن گیا ہے کہ وہ گرفتاری نہیں دے رہا، یا وہ اپنے آپ کو عمران خان کے لیول پہ لے گیا. بھائی جائے گرفتاری دے اور زیادہ سے زیادہ بیل ہو جائے گی 2-4 دنوں بعد. اگر نہیں ہوگی تو تھانے حوالات میں رہ لیں گے. اور بڑے بڑے اہم رہنما جیلوں میں، پی ٹی آئی کی ساری قیادت جیلوں میں، عمران خان جیل میں ہے، پرویز الہی جیل میں ہے، شاہ محمود جیل میں ہے، فواد چودھری جیل میں ہے، محمود الرشید جیل میں ہے، جاج چودھری جیل میں ہے، وہ بیچاری بچیاں صنم جاوید فلانا یہ وہ سب جیل میں ہے. تو جمشید دستی کو کیا پرابلم پڑی کہ یہ آگے لگ کے بھاگتا پھر رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جو کہانی سنا رہا ہے کہ میرے گھر پہ یہ کچھ ہو گیا اور مجھے مر جانا چاہیے. تو یہ تو یعنی بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ سی چیز ہے. میں اس پہ اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتا کہ آئی ایم ناٹ دیئر فار رپورٹنگ. یہ جو ہمیں رپورٹ ہو رہا ہے وہی ہم رپورٹ کر رہے ہیں جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے بقول ان کے. اور اب وہ کہتے ہیں جی میں نے مار دو یا میں نے گولی مار دو. اچھا، گولی مارنے کے لیے بھی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس نے مارنی ہوتی ہے خود کو مار لیتا ہے. تو یہ جو ڈرامے ہیں یہ ہم بہت عرصے سے پی ٹی آئی والے لوگوں کے دیکھتے آ رہے ہیں. یہی ڈرامہ انہوں نے انتخابات میں کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کیا. پی ٹی آئی نے پلان یہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ ہم کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے جی ہم لوگوں نے ہم سے ٹکٹ نہیں لیے. جال سازی نا، وہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کی. ایکچولی جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ امیدوار ہی نہیں ہے، تو ہر حلقے سے ایرا غیرہ نتو خیرہ سب نے کاغذات جمع کرانا شروع کر دیے. تجویز کنندہ کون ہوگا، کس حلقے سے ہوگا، کوئی پتہ نہیں، ادھر کا بندہ ادھر کا بندہ. تو ان کے سارے کاغذات نامزدگی میں بہت سارے فلاز تھے جو آرز نے پکڑے، اسی کے فلاز تھے. اچھا، شور یہ تھا کہ 3000 سے زائد لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، یہ خبر آئی تھی. لیکن پتہ چلا کہ ٹوٹل کو 500-550 لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں
ان میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی تعداد ہے وہ 380 ہے. ان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی تعداد 380 ہے، اور پی ٹی آئی کے کل 2434 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. تو یہ ان کا ایکچوئل جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے. اور ٹوٹل جو ہے وہ 550 یا اس سے لگ بھگ امیدوار ہیں. ابھی لسٹ آ جائے گی، لیکن اطلاعات یہ کہ 550 لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. ان میں تحریک انصاف کے 380 ہیں، نون لیگ کے 28، جبکہ پیپل پارٹی کے 40 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. اور ان میں یقیناً کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں، اور نامینیشن فارم پر سائن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے جو فارم جمع ہوئے ہیں وہ اشتہاری ہیں. 280 لوگ تو ان کے اشتہاری ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے کاغذات کے اوپر جعلی دستخط ہے یا ان کے دستخط نہیں ہے یا ویسے خالی جمع کرا دیے. تو اصل رولا ڈالنا تھا کہ جی دیکھیے ہمارے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے اور ہمیں الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے. اس پروپوگنڈا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے، اور ان کا سوشل میڈیا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس نے، اور اس نے پورا پلان جو ہے وہ ایگزیکیوٹ. ہاں سب جیل سے بیٹھے، ویلے تو نہیں بیٹھے نا، جیل میں بیٹھ کے یسو پنجو تو نہیں کھیل رہے. وہ جیل میں بیٹھ کے یہ پلان کر رہے ہیں کہ بس کس طریقے سے ہم نے ہر چیزوں کو کنٹروورشل کرنا ہے. پازیٹیوٹی آتی نہیں ہے، کبھی زندگی میں پازیٹیو کام کیا نہیں، نیگیٹیوٹی ہمیشہ مد نظر رہی ہے، اور اسی لیے پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکی. اور ورنہ 2018 سے 2024 آج آ گیا 6 سال جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال گزرے ہیں. یہ وہ سال ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی یا لکھی جا چکی ہے، اور سمجھ لیں کہ وہ یہ 6 سال ڈارک ایئرز کے طور پر یعنی ہمارے ہسٹری کا حصہ رہیں گے. اور اب اس کو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، تو ان 6 سالوں میں جو بربادی ہوئی ہے وہ کوئی نہیں یعنی پوری کر سکتا. اب سوال یہ کہ اتنا زیادہ کیا گیا شور شرابہ، اور یہ سارا الیکشن نہیں لڑنا، بائیکاٹ کریں گے جی، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ بائیکاٹ نہیں کریں گے. گوہر خان جو ان کے چیئرمین وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ بھی ہو جو بائیکاٹ نہیں کریں گے. اچھا ویسے ایک اچھی بات یہ ہے بیرسٹر گوہر خان میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم واقع سچ بولتا ہے، 2 نمبری نہیں کرتا. اس سے جو کچھ ہے جو پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے نا، اس میں سے کچھ چیزیں یہ جب سمجھ آتی ہے کہ وہ جھوٹ ہیں، اس کی ویریفیکیشن انہی وکلا کے ذریعے ہو رہی ہے. تو خاص طور پہ جو ارد گرد وکلا ہے نا، وہ یا سادگی میں یا سمجھ لے کہ اناڑی پن میں کہیں نہ کہیں وہ ان کے منہ سے بات نکل جاتی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. آج بابر وان نے بھی کہہ دیا نا، ہماری تو پلاننگ تھی کہ زیادہ سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کریں، ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ اے بی سی ڈی کون ہے کون نہیں ہے. تو یاد رکھیں عمران خان صاحب سے ٹکٹ ابھی انہوں نے کہا تھا اپنے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، لسٹ بنانی ہے، اور سب کو کہا کاغذ جمع کرا دو. جو ریڈی والا تو خیر ان کے ساتھ ہے نہیں، ان کے ساتھ ایلیٹ کلاس ہے، اور ایلیٹ کلاس نہ ہوتی تو یہ مری میں نعرے لگتے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ میسج گیا کہ کسی نے جو ہے وہ یعنی پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے نہیں منانا نیو ایئر نائٹ، لیکن پی ٹی آئی والوں نے منایا. اور پی ٹی آئی والوں نے مری میں بھی منایا، پشاور میں منایا، لاہور میں منایا، اور یہ جھنڈے لے کے ٹھنڈی سڑکوں پہ گھومتے رہے. مری میں تو ویسے ہر سال پاکستانی جاتے ہیں اور مری میں نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، لیکن چونکہ اس مرتبہ سادگی سے منانے کا حکم تھا تو اس کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کو اپنا ایونٹ بنا لیا اور انہوں نے وہاں پہ میلہ لگا لیا. چلے اچھی بات ہے، لیکن وہ جو فلسطین کے ساتھ ان کے دل میں درد اٹھتا ہے پھر اس پہ بات نہ کیا کریں. ان کو نہیں کہنا چاہیے فلسطین، بلکہ یہ کہتے ہی نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کیا کہنا. آج سے اپیلیں شروع ہو گئی ہیں، اور نواز شریف کی کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف بھی اپیل دائر ہو گئی ہے، اور عمران خان کے کاغذات نامنظور کرنے کے خلاف بھی اپیلیں دائر ہو گئی ہیں. دونوں اپیلوں میں جو سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ نہل ہے. نواز شریف کے بارے میں کہا گیا چونکہ وہ نہل ہے الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور عمران خان کی اپیل میں کہا گیا کہ عمران خان کو ابھی سزا معطل ہے، فیصلہ نہیں ہوا، اور نااہلی جو ہے وہ بھی اس میں بھی اپیل ہے، تو اس لیے ان کی سزا ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ابھی الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ اگلے 3 دن تک یعنی 3 جنوری تک یہ درخواستیں وصول کرے گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. ایک بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی جائے جس میں فوج کے اوپر تنقید کرنے والے کو 10 سال سزا دی جائے. تو پیپل پارٹی کے سینیٹر بہر مند خان تنگی کی قرارداد، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ
فوج اور سیکورٹی فورسز کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کرنے والوں کو پبلک آفس سے 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔